बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जास्मिन मंजूर एंड वेलकम टू टुनाइट विद जास्मिन। नाज़रीन, आज सुबह फिर कराची में एक शदीद ज़ोरदार धमाका हुआ और ये धमाका हुआ एक पुलिस की बस में, जहां पर रज़ाकाबाद पुलिस ट्रेनिंग जो सेंटर है वहां से अहलकार बस में सवार होकर ड्यूटी पर जा रहे थे और बस में धमाका किया गया। बताया जा रहा है कि पहले एक शख्स अंदर घुसा, उसने तकरीबन 25 किलो से जायद का बारूद नस्ब किया और उसके बाद वो वहां से उतर गया। और जब पुलिस एहलकार इस बस में जब दाखिल हुए तो उसने उसको डेटोनेट कर दिया। इसकी जो जिम्मेदारी है वो तहरीक तालिबान ने कबूल कर ली है। अब यहाँ ये सवाल बहुत सारी पाकिस्तान की अवाम और हम सब ये उठाना चाहेंगे कि ये जो पिछले पूरे हफ्ते में तसलसल से धमाके हो रहे थे, कभी पेशावर के सिनेमा घर में, कभी यहाँ कभी वहाँ, तो इसका मतलब ये है कि तहरीक तालिबान उसमें मुलव्विस हो सकती है, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हमने पुलिस और रेंजर्स से बदला लिया है जो उन्होंने हमारे लोगों को पकड़ा है और वारदातों में मारा है, कल्लदम तंजीमों के। इसके बाद मुज़ाकरात का क्या होगा, मैं इस तरफ तो जाना ही नहीं चाहती, क्योंकि मैं अब इस पे बिल्कुल गुफ्तगू करना मुझे लगता है कि बिल्कुल पॉइंटलेस है। लेकिन उसके साथ साथ आज की जो अहम खबर है वो ये है कि वजीर दाखिला जो हैं चौधरी निसार साहब, वो कराची तशरीफ लाए हैं। और वो क्यों आए हैं? वो इसलिए आए हैं कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जितने भी रहनुमा हैं वो बार बार इस बात पर इसरार कर रहे हैं कि मावराए अदालत कत्ल किया जा रहा है, उनके लोगों को उठाया जा रहा है। और नसरीन जलील साहिबा ने सेनेट में यह भी कहा है एहतजाज करते हुए कि उनके तकरीबन 35 से 40 लोग गायब हैं, जिन्हें के सिविल कपड़ों में लोगों ने उठाया है और उसके बाद उनका कोई अता पता नहीं। बहरहाल कहना यह है उनका कि वो डिफरेंट तरीके से एहतजाज करेंगे और एहतजाज असेंबली से शुरू होगा। उन्होंने एक अल्टीमेटम दिया था। अब उनकी अल्टीमेटम की सीरियसनेस तो इतनी है कि आपने देखा होगा कि वजीर दाखिला जो इतने अरसे में नहीं आए वो वजीर आजम के कहने पर कराची में आ गए और आने के बाद आला सतह के इजलास हुए। जाहिर सी बात है उनकी मुलाकात चीफ मिनिस्टर से हुई, गवर्नर से हुई, दीगर लोगों से हुई और उस पर उन्होंने जो बातचीत की है उस हवाले से भी हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगी कि जो अल्ताफ हुसैन साहब ने लंदन से अपनी एक प्रेस रिलीज भी जारी की है और राब्ता कमेटी के लंदन और कराची दोनों के जो मेंबर्स हैं उनसे जो उन्होंने खिताब किया है उसमें उन्होंने कहा है कि तालिबान जिस तरह जिम्मेदारी कबूल कर रहा है वो तो हुकूमत के मुंह पर एक तमाचा है। हुकूमत और आर्मी अवाम को ये बताए कि वो मुल्क का दिफा कैसे कर सकती है। दहशतगर्द मुल्क में खुले दौड़ रहे हैं और उसके बाद रज़ाकाबाद बम धमाके की उन्होंने शदीद उसके लिए कहा है कि इक़दामात भी उठाए जाएं। उन्होंने एक और बात भी की है, उन्होंने कहा है कि कौम को आगाह किया जाए कि फौज दाखिली सरहदों की हिफाजत और अवाम का दिफा करने में से कासिर क्यों है, क्या वजह है कि आए दिन पाकिस्तान में शहरी हलाक हो रहे हैं। उन्होंने एक मिसाल के तौर पर यह भी कहा और ये अब उन्होंने उस कॉन्टेक्स्ट में कहा जहां वो ये कह रहे हैं कि उनके साथियों को उठाया जा रहा है, जिसमें कि आपने देखा होगा फहद का किस्सा सामने में आया है। लेकिन उस पर जो पुलिस कमीशन की एक कमेटी बैठी थी उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि हमने इसको इसलिए उठाया है कि इस पर 4 पुलिस वालों को मारने का इल्जाम है। उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ से अपील करते हैं एतराज वालों को कोई अजीज या उनके भी कोई अजीज या रिश्तेदार खुदा न खास्ता अगर दहशतगर्द हमलों का निशाना बना होता तो उनके भी जज्बात हमसे मुख्तलिफ ना होते। MQM ने दिल पर पत्थर रखकर तालिबान से मुज़ाकरात की हिमायत की थी। दहशतगर्दों का नाम लेते हुए सिंध हुकूमत की टांगे कांपती हैं। अब ये तो हो गई वो सारी बातें जो आप खबरों में सुनते रहते हैं नाज़रीन, किसने क्या कहा किसने क्या नहीं किया। लेकिन इसके बरक्स जो वजीर दाखिला और चीफ मिनिस्टर की अंदर की मुलाकात में गुफ्तगू हुई वो क्या थी, अब सुन लीजिए। वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला आपस में मिले, जाहिर है उन्होंने कहा, उनसे पूछा वजीर चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह से कि जी क्या ये कौम के खिलाफ कैसे जा रहा है, कौमियत पर बात आ रही है, महाजर कौम के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, मुत्तहिदा के लोग शदीद इस पे एहतजाज कर रहे हैं और बार बार वो इस तरफ रुख भी करवाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात नहीं सुन रहा। तो वो उनकी बात सुनने आए वजीर आजम के कहने पर। अब वजीर दाखिला को चीफ मिनिस्टर सिंध ने कहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी, और जाहिर सी बात है वो MQM की बात कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि एक पॉलिटिकल पार्टी हर किस्म के प्रेशर टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रही है और करेगी, लेकिन हमें ये बर्दाश्त करना होगा। ऑपरेशन जिस तरह चल रहा है बिल्कुल इसी तरह चलता रहेगा
اور ہم کسی بھی, چاہے وہ MQ میں ہو, ANP ہو, پیپلز پارٹی ہو, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا پریشر لیتے ہوئے آپریشن نہیں بند کریں گے. لیکن اندر کی خبر یہ ہے کہ سب سے زیادہ زور کس پہ تھا؟ سب سے زیادہ زور اس پہ تھا کہ شاید حیات کو تبدیل کیا جائے, شاید حیات کی تبدیلی اور IG کی تبدیلی, اور اس کے ساتھ ساتھ رینجرز کے اعلیٰ اہلکاروں کی تبدیلی کے لیے بھی کہا گیا. اس کے ساتھ آپ جانتے ہیں کہ رینجرز کے اہلکار بھی ملے, انہوں نے بھی جو وزیر داخلہ ہیں ان کو اپڈیٹس دی. انہوں نے پہلے تو دونوں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں PPP اور PMLN, انہوں نے آپس میں مشاورت کی, اور مشاورت کے بعد طے یہ کر پایا کہ اب کوئی بھی ناراض ہو, نہ پولیس کی اعلیٰ قیادت تبدیل ہوگی کیونکہ آپریشن فائنل مراحل میں داخل ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ پولیس کی قیادت کو یہ یقین دلایا گیا کہ ان کی اتنی محنت رائیگاں نہیں جائے گی جب تک آپریشن کمپلیٹ نہیں ہو جاتا, کوئی پولیس والا تبدیل نہیں ہوگا. رینجرز کے حکام نے چودھری نثار صاحب کو کیا بتایا یہ بھی سن لیجئے. انہوں نے یہ کہا کہ ایک طرف تو ان پر کالعدم تنظیمیں حملے کر رہی ہیں, یعنی کہ رینجرز پر اور پولیس پر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنے دل کی بات بھی کہہ ڈالی کہ ایک سیاسی جماعت چن چن کر پولیس والوں کو نشانہ بنا رہی ہے اور رینجرز کے اہلکاروں پر بھی حملے کر رہی ہے. بات کرتے ہیں اس چھوٹے سے وقفے کے بعد. جی ناظرین, ویلکم بیک. آئیے اپنے گیسٹ سے آپ کا تعارف کرا دیتی ہوں. آج نعیم الحق صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں, تحریک انصاف کے سینئر رہنما ہیں. سینیٹر مولا بخش چانڈیو صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. چودھری جعفر اقبال صاحب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں اور پاکستان مسلم لیگ نواز سے آپ کا تعلق ہے, ان کے ایک سینئر رکن ہیں. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. نعیم الحق صاحب, تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. بہت شکریہ. چانڈیو صاحب آپ کا بہت شکریہ. جعفر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. گفتگو کا آغاز میرے خیال سے ہم کراچی سے ہی کر لیتے ہیں کیونکہ اب دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں. آج صبح جس بے باک طریقے سے یہ پولیس کی قتل عام ہوا, یہ تو تحریک طالبان نے قبول کر لیا, لیکن اس سے پہلے پچھلے 6 مہینے میں چن چن کے پاکستان کی اور کراچی کی پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. اس آپریشن سے تحریک انصاف سیٹسفائیڈ ہے, یہ جو اب گورنمنٹ کے انڈر اتنے مہینوں سے چل رہا ہے؟ بالکل نہیں سیٹسفائیڈ. یہ 25 سال ہو گئے ہیں, اور سن 88 میں بھی پیپل پارٹی کی حکومت آئی تھی, MQM بھی شامل تھے اس وقت سے, اور پھر متواتر پھر نواز شریف آپ کی حکومت آئی, MQM والے وہاں بھی رہے, پھر پرویز مشرف اس میں رہے. 25 سال میں ہزاروں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو چکے ہیں کراچی. آج تک کسی قاتل کو پکڑ کے سزا نہیں دی گئی, کوئی پھانسی نہیں ہوئی. یہ نظام جو ہے یہ دم توڑ چکا ہے, رول آف لا ختم ہو چکا ہے, لا آف دا رولر ہے جو چلائی جا رہی ہے. جو حکومت آتی ہے وہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ 25 سال کے مسلسل یہی حکومتیں ہیں جو بار بار آتی ہیں, یہی حکومتیں ہیں جو بار بار فیل ہوتی ہیں کراچی کے امن و امان کے مسئلے کو حل کرنے سے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ سوچا جائے صحیح معنوں میں کہ بھی اس کا حل کیا ہے. ایک دفعہ مجھے جنرل بابر کے زمانے میں انہوں نے کوشش کی تھی, مگر بات یہ ہے کہ یعنی جو سپریم کورٹ نے اپنی ججمنٹ میں جب کہہ دیا ہے کہ تمام جو کراچی میں جو اہم سیاسی پارٹیاں ہیں, جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, ان کے ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں, اس کی بات کا کبھی نوٹس نہیں لیا گیا. تھانے جو ہیں, پولیس ہیں, ہائیلی پولیٹیسائزڈ ہیں, ہر جماعت کے تھانے دار ہر مختلف تھانوں میں موجود ہیں. ہر جماعت اب تو پیپلز پارٹی کر رہی ہے نا. نہیں کہاں کر رہی ہے, ناٹ انف نہیں کر رہی ہے. تو سامنے آئے نا, پکڑیں, ان پہ مقدمہ چلائیں, ان کو سزا دلوائیں, یہ دکھائیں. تو کہتے ہیں 15,000 بندے کو راؤنڈ اپ پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا, سامنے تو آئے نا, سزا دیں, کسی کو قید ہو. اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کس لیے قائم کیے گئے تھے, کچھ تو ہو, نظر تو آئے عوام کو. عوام بیچارے, آج پھر وہ پولیس پر حملہ ہوا. انٹیلیجنس ایجنسیز ہماری جو ہیں وہ کیا فیل ہو رہی ہیں کہ ان کو نہیں پتا کون قاتل ہیں. اگر ان کو نہیں پتا 25 سال کے کراچی کے, جو میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, کہ کون قتل عام میں ملوث ہے, کون لوگ کر رہے ہیں, کتنی پارٹیاں انوالوڈ ہیں, کتنے گروپس انوالوڈ ہیں, کتنے ٹیررسٹ انوالوڈ ہیں, تو پھر انٹیلیجنس کا کام کیا ہے. میں سمجھتا ہوں یہ پورا جو نظام ہے, جس میں پولیس کا نظام, حکومت کا سیاسی نظام اور جو عدلیہ کے نظام ہے, یہ مکمل طور پر فیل ہو چکا ہے. مطلب آپریشن میں آپ کو کوئی تھوڑا بہت بھی آپ کو نہیں, آپریشن دیکھیں, ٹارگیٹڈ آپریشن کہہ لیں فور کرائم. خیر MQM تو اس پہ احتجاج کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہیں ہمارے ہی صرف خلاف ہو رہا ہے. نہیں دیکھیں, یہ تو وہی بات ہو جاتی ہے جب یہ اناؤنس کرتے ہیں ٹارگیٹ آپریشن. جو لوگ دہشت گرد ہیں یا ہوں گے
وہ کراچی سے غائب ہو جاتے ہیں، پنجاب چلے جاتے ہیں، اور ملک اور جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. پکڑیں گے؟ مجھے بتائیں نا کہ ابھی تک جب سے آپریشن شروع ہوا ہے اس میں اس کے نتائج کیا نکلے ہیں؟ آج پکڑنے سے کافی نہیں ہوتا، کم ہو گئے ہیں واقعہ. ایک ایکسٹینڈڈ پیریڈ آف ٹائم ہو، چند مہینے ہوں کہ جس میں کراچی میں مکمل طور پہ امن و امان قائم ہو جائے تو پھر ہم اس بات پہ یقین کر سکتے ہیں کہ واقعی آپریشن کامیاب ہوا ہے. اگر نہیں ہوا ہے تو اچھا، میں پھر عمران خان صاحب کی اس بات پر بھی آپ سے بات کروں گی. پہلے دونوں گیسٹ کا موقف لے لیتے ہوں. سینیٹر چانجر صاحب، کس طرح دیکھتے ہیں آپ کی ایک طرف سمجھ نہیں آ رہا، تھوڑا سا اپنی سیاست کی وضاحت بھی کیجئے گا. یہ بات مجھے پتا ہے کہ آپ سب کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، ریکنسیلیشن دل سے لگا کے رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پچھلے 5 سال میں ریکنسیلیشن میں آپ لوگوں نے جو کچھ کھویا وہ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی خود اچھی طرح سیس کرتی ہے. اب جو یہاں کا درد رکھتا ہے وہ کس طرح دیکھ رہا ہے؟ دیکھیں، آج کا تو چلے تحریک طالبان کہتا ہے ہم نے قبول کر لیا، لیکن چن چن کے پولیس والوں کو مارا جا رہا ہے. اس کے ساتھ آپ کی ایک دوست سیاسی جماعت ہے جو کہہ رہی ہے کہ آپریشن آپ صرف انہی کے خلاف کر رہے ہیں، باقی سب تو کھلے عام پھر رہے ہیں. ہمارے اپنے دوست جو ہیں ہماری پارٹی کے، وہ بھی ہم پر اعتراض کر رہے ہیں، بڑا اختلاف کرتے ہیں کہ فلاں علاقے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ مارے جا رہے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ گرفتار کریں. تو جہاں آپریشن ہوگا تو وہاں ایسی شکایتیں ہوں گی. اور آپ کے پروگرام میں اور دوسرے پروگرام میں میں نے تب بھی کہا تھا کہ یہ جو دوست ہمارے آپریشن کر رہے ہیں سب سے زیادہ یہ چلائیں گے. آج وہ اسٹیج آ گئی ہے، آپ دیکھیں آپریشن کہتے ہیں 3 مرحلے میں داخل ہوا ہے، ابھی سب سے زیادہ انہوں نے چلانا شروع کیا ہے. لیکن میں کہتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. ابھی میں ان دوستوں پہ نہیں بات کر رہا. ابھی تو مجھے نئی ملک صاحب کی بات نہیں سمجھ میں آئی، وہ میں بڑا پریشان ہو گیا ہوں. کہتے ہیں پیپلز پارٹی اور ایم کیو کے اتحاد کی وجہ سے ایسا ہی ہوگا. پھر کہتے ہیں عدالتیں ناکام ہو گئی تو وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے. پھر کہتے ہیں ایجنسی ناکام ہو گئی ہے، وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے. پھر کہتے ہیں افواج پاکستان ناکام ہو گئی ہے تو کیا وہ بھی پیپلز پارٹی کی ہے؟ آپ تو پورے ملک کو ناکام ریاست قرار دینا چاہتے ہو، اسی لیے آپ نے فوج کے لیے بھی شک و شبہات پیدا کر دی ہے. ایک جگہ ہے جہاں امید کی کرن لوگوں کو نظر آ رہی ہے، آپ وہاں بھی مایوس کرنا چاہتے ہیں کہ جناب افواج پاکستان بھی کہتی ہے کہ ہم اتنی کامیابی ہمیں نہیں ملے گی. تو پھر یہ اگر آپ کی یہ مایوسی کی باتیں ہیں تو لوگ کہاں جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. کئی باتیں ہیں جو نہیں کہی جاتی ہیں ریاست کو بچانے کے لیے، لوگوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے، کہیں نہیں. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب سندھ میں کئی سالوں سے یہ ماحول چل رہا ہے، یہ پیپلز پارٹی نہیں ہے، ضیاء الحق کے زمانے سے چل رہا ہے. یہ نفرتوں کے بیج انہوں نے بوئے تھے. لیکن حیرت کی بات ہے آپ بھول گئے ایک ایک آدمی جو واقعہ ہو رہا ہے وہ آپ تذکرہ کر رہے ہیں. یہ دستوں کے دستے جیش کے جیش نکل کر جیلوں پر حملے کر رہے ہیں، گھروں سے نکال کر کھیتوں میں لے کے جا رہے ہیں. وہ صوبہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. آپ کو 25 سالوں ہمارے گناہ نظر آ گئے. آپ نے بیڑا غرق کر دیا ہے 6-7 مہینے میں. وہ آپ کو حساب دینا ہے، قوم کو نہیں دینا ہے. آپ جب دوسروں کی عیب جوئی کریں تو ذرا اپنا بھی احتساب کریں. سارا عرصہ عمران خان صاحب طالبان کرتے رہے. اب جب موقع آیا ہے طالبان کے احسان اتارنے کا تو آپ دور ہٹ کے بیٹھ گئے. کیوں؟ اب آپ ان باتوں میں شریک ہوتے. روشن خیال قیادت، نوجوان قیادت، بلند و بالا قیادت، صاحب کردار قیادت اگر اس بات چیت میں ہوتی تو نتائج اچھے بھی ہو سکتے. لیکن آپ تو دور بیٹھ گئے. آپ احسان بھول گئے. کہیں کسی پارٹی کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں تھی. آپ الیکشن کر رہے تھے، قبائلی علاقوں میں ریلیاں لے کر. یہ آپ جو بھی آپ کی جو شان ہے یہ طالبان کا احسان ہے. ایسے بھی نعرہ سن لیا آپ نے، نعرہ بھی بنا لیا بیٹھے بیٹھے. چانڈیا صاحب آپ کی باتیں مجھے اتنی پیاری لگتی ہے نا، سیریسلی ہنسے نہیں. انہوں نے آپ پہ نعرہ کیا بنایا؟ انہوں نے کہا آپ کی یہ جو شان ہے طالبان کا احسان ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ستمبر میں انہوں نے اے پی سی کی ڈیکلیریشن آپ نے کیوں سائن کی تھی؟ آپ نے کیوں گفت و شنید کے حق میں ووٹ دیا تھا؟ 5 سال تک پاکستان کی تاریخ کی سب سے کرپٹ حکومت جس نے جو آپ کی حکومت تھی پیپل پارٹی کی تاریخ میں 5,000 ارب روپے سے 14,000 ارب روپے تک انہوں نے ثقافت کی انہوں نے قتل عام کر رکھا ہے.
ہمیں شرم آتی ہے دیکھ کے جو ثقافت ٹیلیویژن پہ دکھائی جا رہی ہے. آپ کا واسطہ کیا ہے؟ انگریزی گانے، انگریزی ناچ، انگریزی ڈریسز. سندھ والوں کو شرم آتی ہے کہ آپ نے سندھ کا نام سندھ کی ثقافت کے نام پر آپ نے قوم کو دھوکہ دیا ہے. آپ کی حکومت کو شرم آنی چاہیے کہ جس قسم کی ثقافت آپ سندھ فیسٹیول میں دکھا رہے ہیں. کمال ہے. یہ فیشن شو ہو رہے ہیں، نیم اوریاں خواتین پریڈ کر رہی ہیں، آپ کے لیڈران تاڑیاں بجا رہے ہیں بیٹھ کے. یہ ہے سندھ کی ثقافت. استعمال کرتے ہیں یار. آپ کی اور عمران خان صاحب کی سندھ کی سیاست ہے اور ثقافت ہے. آپ نے خود سائن کیے ہیں نیگوسیشنز کے. آپ نے سائن کیا نہیں کیا؟ پیپل پارٹی نے سالوں سے لوگ رو رہے ہیں، چند پل کے لیے، چند گھڑیوں کے لیے ان کو ہنسنا نصیب ہو گیا ہے. تو آپ کو اعتراض کیا ہے جناب؟ کیوں نہیں قابو پایا آپ نے؟ 5 سال تک آپ کی مرکزی حکومت تھی. رحمان ملک صاحب آپ کے جو انٹیریئر منسٹر تھے، یہاں پہ آپ کی لوگوں کو ہنسنے کا موقع. آپ تو 25 سال سے فیل ہو رہے ہیں بابا. آپ سب فیل ہو چکے ہیں 25 سال سے. پھر عجیب بات ہے کہ 25 سال بعد ہر 5 سال بعد انہی کو مینڈیٹ مل جاتا ہے. یہی تو رونا ہے. یہ نظام ہی یہ شاید ان کی بھی غلطی نہ ہو. یہ نظام کی غلطی ہے. اس نظام میں پاکستان کے مسائل کا حل موجود ہی نہیں ہے. آنے والے سال اور بھی روئیں گے آپ. یہ کرتے ہیں اور بھی روئیں گے. کہتے ہیں چانڈیو صاحب کیسی پیاری باتیں کرتے ہیں. خدا کی کہہ رہے ہیں آپ آنے والے سالوں میں اور بھی روئیں گے. بڑے لیڈر ہیں، کیا باتیں لے کر آ گئے. اچھا سنیں، ایشو کیا ہے؟ ایشو بہت سیریس ہے سر. ایک سیکنڈ. نعیم صاحب اتنے اچھے ہیں، اتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. ناچ گانے کی محفلیں، کیا ہو گیا ان کو؟ ناچ گانے فیشن شو کرتے رہے آپ. اس کے علاوہ بھی کچھ غریب سندھ کی غربت آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ چلے میرے ساتھ. سندھ کی غربت کا آپ کو احساس ہے؟ ابھی میں تو منجو داڑوں میں بھی امیر رچ اینڈ پاورفل جمع ہو گئے تھے. نہیں بتا رہا ہوں یہ بھی امیروں کے لیے. آپ نے سندھ کے غریب عوام کو بھول کر مجھے پتا ہے انگریزی آپ شریعت کا کیا لحاظ رکھنا چاہتے ہیں. آپ رشتوں کو کیا تقاضا دیتے ہیں میں جانتا ہوں. اچھی بات نہیں ہے. چانڈیو صاحب ایک سیکنڈ رک جائیں. وہ بیچارے جعفر اقبال صاحب آپ دونوں کی باتیں سن کے حیران و پریشان رہ گئے. جعفر اقبال صاحب اتنے بڑے لیڈر ہیں، کیا بات کرنے آئے؟ جی میں ایشو کہاں، طالبان کا کہاں؟ گزارش ثقافت کروں میں یہ پھنس گئے. پیپل پارٹی 100 سال تک بھی لگی رہے. یہ کراچی کے مسائل حل نہیں کر سکتے. میں آپ کو لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں. آپ جلتے رہیں گے، پریشان ہوتے رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا. 25 سال یہ تھوڑی حل کر رہے ہیں. حل تو یہ وفاقی حکومت کر رہی ہے. 1988 میں ان کی حکومت آئی تھی. اس وقت سے اب تک آتے جا رہے ہیں نا بار بار. پتا نہیں ہے نعیم صاحب کو. نہیں تو یہ وفاقی حکومت کر رہی ہے، ادارے کر رہے ہیں، افواج پاکستان کے لوگ شریک ہیں. یہ میں سے پوچھنے لگی ہوں ابھی. ابھی یورپین فیشن شو میں ان کو بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے. انگریزی گانوں میں یورپین فیشن شو جو ہو رہے ہیں آج کل ان کی پیپل بڑی پریشانی ہے. فیسٹیول کی بات ہے. اچھا وہ ایک بچے کی ایک خواہشات ہے نا. اب آپ بلاول کو چھوڑ دیں. اچھا چھوڑ دیا. دیکھیں مطلب ہے وہ اس پہ ہم ڈسکس ہی نہیں کر رہے. اٹ از اے کنٹروورشل تھنگ. آئی ایگری ود یو. لیکن اس پہ الگ بات کریں گے. رحمان ملک صاحب کیا کہتے ہیں اس پہ ہم الگ بات کریں گے. دیکھیں اب ان کے پاس ان کو 25 سیٹوں کا وہ نہیں ہے. طالبان میں بھی آ گئی ثقافت. جی طالبان کی ثقافت کیا؟ طالبان میں بھی ثقافت ہے. طالبان میں بھی ثقافت کا شو آ گیا ہے. آپ بات کریں سنجیدہ لگے. اتنے بڑے لیڈر ہیں تحریک انصاف کے. اور آپ کو میں بھی آپ کو بھی ایک بات کہنا چاہتا ہوں. جب ذوالفقار علی بھٹو آئے تھے تو بڑے بڑے چقادری بیٹھے تھے، کہتے تھے وہ بچہ ہے. بے نظیر بھٹو صاحب آئی، سب کہتے تھے بچی ہے. اتنے بڑے لیڈر بیٹھے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلاول بھٹو اپنے نانا کا، اپنی والدہ کا آپ کو دکھائیں گے اصل چہرہ. نتائج قیادت کریں گے. آپ دوبارہ نتائج پہ نظر ڈال لیں. جعفر صاحب 11 مئی کو جو حشر ہوا ہے پیپل پارٹی کا، آپ کو سے سبق حاصل کرنا چاہیے. 11 مئی کو پورے پاکستان میں آج بھی حکومت صفایا ہو چکا ہے. عوام نے آپ کو جاسمین بات کرنا چاہوں گا. پلیز کر لیں سر. جی آپ کا سونامی کہاں گیا ہے؟ میں چانڈیو صاحب سے اور نعیم الحق صاحب سے درخواست کر کے اجازت لے کے بات کرنا چاہوں گا کہ ہم اپنے موضوع کی طرف آئیں. نعیم الحق صاحب فرما رہے تھے کہ جی کراچی آپریشن میں ابھی تک کیا کامیابی حاصل ہوئی ہے. میں گزارش کروں گا ان سے کہ صرف ٹویٹر پہ اور فیس بک پہ پیغامات دینے سے کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوتی. پہلی بات تو یہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف کی قیادت میں ساری پارٹیز مل کر بیٹھیں اور صوبہ سندھ سے جو پیپلز پارٹی وہاں حکومت کر رہی ہے وہ بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ بیٹھی اور اس بات کا فیصلہ کیا کہ ہم نے آپریشن کرنا ہے. یہ بہت بڑا اور ایک مشکل سیاسی فیصلہ تھا لیکن اس کو گورنمنٹ نے آن کیا. گورنمنٹ سندھ آن بورڈ ہے
اور پھر ایم کیو ایم کے گورنر صاحب گورنر ہاؤس میں تشریف رکھتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں کہ ان سے اوجھل کوئی یا کہیں بالکل اندھیرے میں کوئی فیصلے ہوئے. بالکل وہ ساری میٹنگز میں، ساری باتوں میں، ہر چیز میں، وہ صرف آج نہیں پچھلے 5 سال، اس سے پچھلے 5 سال وہ شریک رہے. اور وہ اگر کراچی کو امن نہیں دے سکے ایم کیو ایم کے گورنر صاحب باوجود گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کے، اور آج اگر پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت اور مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت ہم مل کر اپنے شہر کراچی کو بچانے نکلے ہیں، تو اس میں تھوڑی بہت شور شرابہ ہوگا، آوازیں اٹھیں گی، ممکن ہے کہیں کوئی کسی سے غلطی بھی ہوئی ہو. تو اس کا حل یہی ہے، جس طرح وزیر اعظم صاحب نے جو نثار صاحب کو بھیجا، وہ گئے، پیپلز پارٹی کی قیادت سے ملاقات کی، ایم کیو ایم سے ملاقات کی، اور ایک چیز پر ہم ڈٹرمنڈ ہیں کہ آپریشن ہوگا اور کراچی کے اندر انشاءاللہ امن قائم ہوگا. تو نعیم الحق صاحب ذرا یہ بھی دیکھیں. جی جعفر اقبال صاحب، ایم کیو ایم چاہے کتنا بھی پریشر ڈالے، کیا آپ اس بات کی ایشورٹی دلوا سکتے ہیں کہ آپ کراچی کی پولیس کی اعلیٰ قیادت کو چینج نہیں کریں گے؟ دیکھیں جیسمین، یہ دیز آر نوٹ میچور تھنگس کہ ہم یہاں ٹی وی کے ٹاک شو میں بیٹھ کے یہ فیصلہ دیں کہ یہ ہوگا تو کیا کریں گے، وہ ہوگا تو کیا کریں گے. یہ بہت اہم اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، اور کراچی کے معاملے کو جس طرح سے اس وقت تک لے کے چل رہے ہیں اس میں سندھ حکومت بھی آن بورڈ ہے، وفاقی حکومت، تمام ادارے، اور ٹارگٹ ایک ہے کہ کراچی کے اندر امن قائم کرنا، اور وہ انشاءاللہ ہوگا. وہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا وقفہ لے لیتے ہیں، اس کے بعد بریک کے بعد ملحق صاحب سے یہ سوال بھی کرنا چاہتی ہوں. عمران خان کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے وہ کب، کہاں اور کیسے ہوئی، اور اس کے پیچھے ایکچوئل ریالٹی کا کس نے یہ بات کی تھی 40% فوج جیت سکے گی یا نہیں آپریشن میں؟ رائٹ آفٹر دس بریک. ویلکم بیک ناظرین. میں نعیم الحق صاحب آپ سے یہ سوال اب یہ اس لیے کرنا چاہ رہی ہوں کہ اسمبلی میں، سینٹ میں، سب جگہ یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے ایک انٹرویو کو، حامد میر میں کے انٹرویو میں، کہ بھائی جب میں نے پوچھا کہ کیا چانسز ہیں تو مجھے کیانی نے کہا یا پرائم منسٹر نے، مطلب کس طرح آپ نے، کیا مطلب ہے اس کا؟ بیک گراؤنڈ بتائیں مجھے، کیا مطلب ہم 40% چانسز ہے جیتنے کے؟ اتنے وہ زیادہ پاورفل ہیں ہماری فوج سے بھی زیادہ؟ نہیں، دیکھیے اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ اے پی سی کی جو میٹنگ ہوئی تھی ستمبر میں، اس میٹنگ شروع ہونے سے پہلے عمران خان صاحب، پرائم منسٹر صاحب نواز شریف صاحب اور جنرل کیانی کی ایک علیحدہ ملاقات ہوئی تھی، جو عمران خان صاحب نے جس کی درخواست کی تھی، وہ ایک بریفنگ چاہ رہے تھے. اس میں عمران خان صاحب نے جب پوچھا پرائم منسٹر سے کہ جی اگر ملٹری ایکشن ہوتا ہے تو اس کا کیا چانس ہے، تو انہوں نے کہا کہ کیانی صاحب کہتے ہیں کہ، اور یہ آرمی کہتی ہے، مجھے ایگزیکٹ الفاظ نہیں یاد، کہ اس کے سکسیس کا چانس ہے 40%. اسی دن کہا تھا. اچھا، اب یہاں پر اس کا مطلب کیوں ہے یہ؟ مطلب پاکستان کی افواج تو ماشاءاللہ بڑی زبردست افواج ہے، ہمیں ان پہ فخر ہے. اس کی وجہ ہے کہ دشمن جو ہے آپ کا وہ نظر نہیں آتا، انویزیبل ہے، وہ محلوں میں چھپا ہوا ہے، شہروں میں چھپا ہوا ہے، پہاڑوں میں چھپا ہوا ہے. ہماری افواج کی ٹریننگ ایک مختلف ٹائپ کی، ان کو آپ کہاں ڈھونڈیں گے؟ ایک شہر پہ حملہ کریں گے، اگر 500 گھر ہیں اور اس میں ایک گھر میں دہشت گرد چھپے ہوئے، تو آپ کس طریقے سے ان کو قابو میں لائیں گے یا کس طریقے سے ان کو ڈسٹروائے کریں گے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنا ایک ڈیفیکلٹ چیز 10 سال سے، اب دیکھیں نا امریکہ 10 سال سے، سارے یورپ کی فوجیں، یہ کیانی صاحب نے کہا، یہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا. جیسمین اس پہ میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا. ان کا خیال یہ ہے کہ 40% یہ ٹوٹل امیچورٹی ہے عمران خان صاحب کی یہ بات کرنا، اور یہ ان کی سیاسی بالغ نظری نہیں ہے. جب بھی اتنی سینئر سطح پہ لوگ بیٹھتے ہیں، آپس میں باتیں کرتے ہیں، کسی مسئلے کا حل ڈھونڈتے ہیں، تو بیسیوں آپ کے سامنے اندھیری غاریں آتی ہیں، کٹھن رستے آتے ہیں، مختلف آپ تجزیے کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر آپ کو ایک اتنی اعلیٰ سطح پہ بیٹھ کر بات کرنے کا موقع ملا ہے تو کل کو آپ پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ایک نیوز بنانے کے لیے کسی انٹرویو میں جا کے وہ باتیں کریں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور یہ اگر کیا ہے تو بالکل ایک سیکنڈ جعفر اقبال صاحب، نیوز بنانے کے لیے اور پوائنٹ سکورنگ کیا کرنا ہے؟ مطلب عمران نے فوج میں تو بھرتی نہیں ہونا، لیکن اگر ایک فوج کے فارمر سپاہ سالار کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے
کہ 40% چانسز ہیں تو پھر ہمارا پیٹ نہ کاٹے نا 70% بجٹ دے کے ان کو. میں بات اور نقطہ نظر سے کر رہا ہوں محترمہ. بات یہ ہے کہ اگر بہت کسی دیہات میں چھوٹی سی لڑائی میں بھی آپ کو درمیان میں صلح گو کا کردار ادا کرنا ہے یا آپ کو پنچایت کے سرپنچ کے طور پہ بیٹھنا ہے تو بہت سارے راز اپنے سینے میں دفن کرنے پڑتے ہیں, بہت ساری باتیں اپنے ذہن میں ابزورب کر کے خاموش رہ جانا پڑتا ہے. اچھا وہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان کو خاموش رہنا چاہیے تھا, ابزورب کر لیتے, وہ کیوں انہوں نے میرا خیال ہے جعفر اقبال صاحب کو میڈیا کے سامنے ایسے آ کے اس پہ تجزیے نہیں ہونے چاہیے. نہیں ہے, یہ قوم کے مفاد میں ہے کہ اس پیچیدہ اور اس سنگین مسئلے کے تمام حل ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں. اس میں آپ کے شرمندہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں کہ جی عمران خان صاحب نے ابھی یہ راز فاش کر دیا. یہ تو آپ ہم شرمندہ نہیں ہیں, ہم شرمندہ نہیں ہیں. نعیم الحق صاحب شرمندہ اس کو ہونا چاہیے جو ایک پنچایت کا ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کا راز اپنے سینے میں نہ رکھ سکے. شرمندگی اس کو ہونی چاہیے. اگر آپ بہت رویے کی ضرورت ہے, ہمیں سچائی سے منہ نہیں چھپانا چاہیے, سچائی کو سامنے لانا چاہیے. سچائی اگر آپ کے سینے میں ہے تب بھی سچائی ہے, یہ بات نہیں ہے. آپ ذرا اس جو الیکشن کی بھاگ دوڑ تھی اور وہ ایک نعرے لگانے کا موقع تھا, جھنڈے لہرانے, اس سے نکل کے باہر آ کے ایک سیاستدان کا کردار, اسمبلی کے اندر ایک میچور پولیٹیشین کا کردار اور ایک صوبے کی حکومت آپ کو ملی ہے, وہاں تھوڑا سا کام کر کے عوام کو یہ دکھائیں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں. صرف یہ نہیں کہ اندر کی باتیں باہر بیٹھ کے کرنے سے. اور رہی بات کا رخ دوسری طرف لے جا رہے ہیں, جب بیٹھ کے جائزے لے رہے ہوں, کسی اور چیز کی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت دکھائیں, جب بیٹھ کے کسی بھی بات کا جائزہ لیا جا رہا تھا تو حکومت کا یہ حق ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کے مکمل تعاون کر رہے ہیں. اب تو تعاون کی کوئی گنجائش نہیں رہ گئی آج کے اٹیک کے بعد, جسے انہوں نے قبول کر لیا ہے. اب کیا تعاون کرنا اور اب کیا بات چیت کرنی؟ کل تک تو نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب میں بالکل مکمل ہم آہنگی تھی, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹاکس کی جو خبریں مل رہی تھیں ہمیں, کیونکہ ہمارا بھی ایک نمائندہ موجود ہے حکومت کی جانب سے, بڑی اچھی خبریں آ رہی تھیں. اب آج کے مجھے نہیں پتا آج جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں, مگر ہم ہماری جو صوبائی حکومت ہے اور مرکزی حکومت اور ہماری جماعت جو ہے وہ مکمل طور پہ تعاون کر رہی ہے اس سلسلے میں. نواز شریف صاحب نے جب قومی اسمبلی میں جب یہ اعلان کیا تھا گفت و شنید کا اور کمیٹی کا اناؤنس کیا تھا تو عمران خان صاحب نے اس کا خیر مقدم کیا. وہ تو تب کی بات تھی نا. چانجہ صاحب, حالات آنن فانن تبدیل ہو رہے ہیں, حالات بدل رہے ہیں, بہت ساری جگہوں سے بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, کچھ کو ہمیں بھی روکنا پڑتا ہے, کچھ کو ہمیں بتانا بھی پڑتا ہے. لیکن اب اس وقت مجھے بتائیے گا, اب آپ کیسے دیکھتے ہیں آج کے حملے کے بعد, کیا سمجھتے ہیں آپ وہ ساری جماعتیں جنہوں نے اے پی سی میں بھی حامی بھری, میاں صاحب کو کبھی کہا, گو اہیڈ بھی دیا, اب کیا لائے عمل ہوگا؟ برداشت کرتے ہیں بیٹھ کر تھوڑا اور؟ میرا خیال سے میں سمجھتا ہوں جن بھی پارٹیوں نے حکومت کو مینڈیٹ دیا ہے وہ ان کے تذبذب سے مایوس ہوتی چلی جا رہی ہیں, اور ان کا جو اعتماد ہے وہ اٹھتا چلا جائے گا, اور پھر لوگ بھی پیچھے ہٹتے. جو لوگوں میں امید نظر آئی تھی وہ سرکاری کمیٹی اور طالبان کمیٹی کے رویوں سے, بیانات سے, میڈیا میں آنے سے بہت ساری باتیں لوگوں کو اور زیادہ مایوس کر رہی ہیں. خود پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ طالبان کی کمیٹی میں طالبان کے لوگ نہیں ہیں, تو ہم نے سوچا کہ پھر بات کس سے کریں گے, نتائج کس سے لیں گے. تو اس انداز سے میں سمجھتا ہوں حکومت جس ایشو پہ کلیئر نہیں ہے, اسی لیے یہ وہ دلدل میں پھنستی چلی جائے گی اور آنے والے دن کوئی اچھے نہیں ہوں گے, کیونکہ بات چیت کیسے چلے گی؟ آپ کو اعتماد نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ مل نہیں سکتے, وہ ان کے مطالبات جو ہیں وہ آپ کسی بھی حالت میں قبول نہیں کریں گے, حملے جاری رہیں گے. تو ایک طرف تو حکومت مایوس کرے گی, دوسری طرف جو ہمارے رہنما ہیں وہ بڑی دانائی سے, اب ایک امید ہے فوج پاکستان کی کہ وہ آ کر کوئی امن امان کے حکومت کے ساتھ کریں گے, تو آپ ان کے لیے بھی مایوسی اور اعتراف کر رہے ہیں کہ ہاں یہ انہوں نے کہا ہے تو پھر لوگ کہاں دیکھیں گے. اب آپ پوچھ رہے ہیں کہ میں ہنس کیوں رہا تھا؟ میں ہنس رہا تھا نعیم الحق صاحب کی بات پر. وہ بڑے دانشمند رہنما ہیں تحریک انصاف کے, جن پہ نہیں بات کرنی چاہیے تھی ان کو, ان سے بات کرنے کے, ان کا نام لینے سے, ان پر بات کرنے سے گریز کرتے ہوئے الجھا دیا ہے حکومت کو, نون لیگ کو, پیپلز پارٹی میں الجھ گئے. بھائی ایشو طالبان کا ہے, اس پہ تو بولیں, ہمت تو کریں, آپ میں ہے طاقت تو بات تو کریں. اب حکومت میں اٹک گئے ہیں آپ. میں بابت کی بات ہے, حکومت نے مایوس کیا ہے, حکومت فیصلہ نہیں کر پا رہی, کسی بھی قسم کا فیصلہ نہیں کر سکتی. جس بھی فیلڈ میں انہوں نے اعلان کیے
یہ شعبہ یوں کر دیں گے، یہ شعبہ کچھ بھی نہیں کر سکے، باتیں کر رہے ہیں، دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں۔ مجھے تو ڈر ہے کہ ان کا ہل جانا پورے نظام کو ہلا کے رکھ دے، کیونکہ لوگ اب چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں لوگ، سکون۔ اب دیکھا دوست بول رہے ہیں ایم کیو کے اور بھی سب بہت سارے لوگ بول رہے ہیں جناب ہماری نظر فوج کی طرف ہے، جناب ہماری نظر فوج کی طرف ہے۔ نہیں، وہ تو آپ کی جب ایک سیکنڈ چانڈیو صاحب، وہ تو جب آپ کے ساتھی تھے تب بھی ان کی نظریں فوج کی طرف ہوتی تھی۔ تو تب کا تھوڑا فرق یہ ہے کہ انہوں نے ہم پر تنقید کر کے ہمارے غصے میں کہا تھا، لیکن آج کی صورتحال کیا ہے؟ پورا ملک پریشان ہے۔ مثال کی طور پر بھی وزیر اعظم کا بیان آیا ہے، میں مطمئن ہوں جو بات چیت چل رہی ہے، اور لو جی کراچی میں دھماکہ ہو گیا، میں مطمئن ہوں لو جی پشاور میں جو ہو گیا ہے، میں مطمئن۔ اب آپ مطمئن ہوتے چلے جائیں گے۔ سر ایک بریکنگ نیوز میں آپ کو دینا چاہتی ہوں اور اب عوام کو بھی دینا چاہتی ہوں۔ پیپلز پارٹی کے ایک وزیر کے حوالے سے خبر ہے ناظرین، اور اطلاعات یہ آئی ہیں ہمارے ذرائع سے کہ چودھری نثار صاحب نے یہ پوچھا کراچی میں ہونے والے آپریشن کے حوالے سے انٹیلیجنس ایجنسی کے لوگوں سے جو ملاقات ہوئی ہے کہ یہ جو فہد عزیز کا واقعہ ہوا ہے اس نے پورے آپریشن کے حوالے سے ایک ایسپائریشن کاسٹ کی ہے، اور یہ ایک بہت ہی برا واقعہ تھا، تو اس کا پس منظر کیا تھا۔ اب ذرائع نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ فہد عزیز کو جب پولیس نے اٹھایا تو ان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کے پاس ٹھوس ثبوت تھے، کال انٹرسیپٹس کی گئی تھیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ایک سینئر وزیر کو مارنے کی، ٹارگٹ کلنگ کی ہدایت دی گئی تھی، اور وہ وزیر ہے شرجیل میمن صاحب۔ یہ بتایا گیا ہے چودھری نثار صاحب کو فہد عزیز کی حوالے سے۔ یہ اب انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں، انہوں نے کال انٹرسیپٹ کی ہیں، کال میں شرجیل میمن کا ہی نام تھا یا ایک صوبائی وزیر پیپلز پارٹی کا جس کا حلیہ جو ہے شاید اس سے انالیسز یہ کر لیا ہو۔ البتہ واضح طور پہ شرجیل میمن صاحب کا نام آ رہا ہے کہ وہ ہٹ لسٹ پر تھے۔ کیا میں اب کہہ سکتی ہوں، میری تو یہ اطلاعات ہے چانڈیو صاحب، میری اطلاعات یہ ہیں، جو خبر میں نے آپ کو یہ دی ہے آپ کے وزیر کے حوالے سے یہ ایک خبر تھی۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ، کیونکہ چودھری نثار صاحب نے بڑا اعتراض کیا ہے نا اس بات پر، انہوں نے صاحب سے ڈیو ریسپیکٹ کے ساتھ جی بولیں جعفر صاحب۔ میں بات کرنا جی میں چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا۔ چانڈیو صاحب نے بھی کہا کہ وزیر اعظم تذبذب کا شکار ہیں اور قوم تذبذب کا شکار ہے، اور حکومت نے کن ایسے شعبوں میں جو ہے وہ اقدامات کیے ہیں جو قوم کو نظر آ سکیں، پتہ چل سکے۔ جی الحمدللہ کوئی ایسی ہمیں آج فروری تک کام کرتے ہوئے کوئی ایسا پچھتاوا، کوئی پشیمانی نہیں۔ بہت مشکل دور ملا، بہت کٹھن حالات ملے، اور چانڈیو صاحب کی پارٹی 5 سال حکومت میں رہی، اور یہ اپنے تئیں کیا کوششیں کرتے رہے، کیا پلاننگ کرتے رہے، وہ سارا دور بھی انہوں نے خود گزارا ہے۔ منجے ہوئے بزرگ سیاستدان ہیں، سارے حالات سے گزرے ہیں۔ میرے خیال میں آج کوئی ایسا وقت نہیں ہے کوئی ایک راتوں رات آپ کو بہت بڑی تبدیلی نظر آئے گی۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہیں، دوسری طرف یہ واقعات، یقیناً سارے پاکستان کے لوگ اس سے پریشان ہیں، اور ایک چیز ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر صرف طالبان دہشت گردی نہیں کر رہے، یہاں پہ امریکنز اپنے مفادات کے لیے کوئی نہ کوئی بکھیڑا کھولے رکھتے ہیں، انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا اپنی ایجنسیز کے ذریعے اپنا کام انجام دے رہا ہے، اور بہت سے لوگ جو کوئی گوادر کو آباد ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے۔ ڈیفینیٹلی جیسمین ایسے نہیں، جی پلیز ایسے نہیں۔ ایک سیکنڈ دیکھیں، تیسری قوت امریکہ نے اپنا کھولا ہوا ہے، بھارت نے اپنا کھولا ہوا ہے، رشیا نے اپنا کھولا ہوا ہے، میں مانتی ہوں، لیکن خدارا ایک اور بات بھی تو ہے نا، ہماری اپنی پولیٹیکل پارٹیز ملیٹنٹ ونگ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، بلوچستان میں ملیٹنٹ ونگز موجود ہیں، خیبر پختونخوا میں بم دھماکے ہو رہے ہیں، یہ مطلب ہے سارا کا سارا دوسرے ممالک کا کیا دھرا تو نہیں ہے نا؟ جی تو وہ اس میں بڑی کلیئر کٹ آج کی جو کراچی کی ساری ملاقات تھی، دورہ تھا وزیر داخلہ وفاقی جو نثار علی خان کا، اور سندھ گورنمنٹ کے ساتھ جو میٹنگ ہوئی، گورنر ہاؤس میں میٹنگ ہوئی، تو اس میں بہت کلیئر کٹ پیغام ہے کہ ہاں پریشر اپنی جگہ، مسائل اپنی جگہ، لیکن جو کچھ ہمیں ہماری آنکھیں دکھا رہی ہیں ہم اس کے مطابق چلتے ہوئے امن قائم کرنا چاہتے ہیں، اپنی ول پاور بھی استعمال کریں گے، اپنی اسٹریٹجی بھی بنائیں گے، اپنے اداروں کو بھی جو ہے وہ ساتھ لے کے چلیں گے۔ میں نے ابھی آپ کے وزیر کے حوالے سے ایک اطلاع دی ہے، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا سوچ کیا رہے ہیں آپ؟ میں اللہ صاحب سے دعاگو ہوں، اللہ صاحب ہمارے اس وزیر کو بھی سلامت رکھے، کارکنوں کو، پاکستان کے معصوم لوگوں کو،
لیکن پاکستان پیپلز پارٹی بی جب سے بنی ہے دو تاری تلوار پہ چلتی ہوئی سیاست کرتی ہے. حکومت میں ہو یا حکومت سے باہر, کون سی پارٹی ہے جس نے اتنی قربانیاں دی آپ بتائیں؟ حکومت میں بھی ان لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے, اپوزیشن میں بھی ان کو قتل کیا جاتا ہے, پھانسیوں کی زینت بھی ان کو بنائی جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل ایک ہی پارٹی ہے جو نظام کو تبدیل کرنا چاہتی ہے. اس قدیم نظام کے, ظالمانہ نظام کے وارث سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا وقتی طور پہ کچھ بھی چہرہ نظر آئے, لیکن اپنے روح میں یہ سامراج کے خلاف, یہ بربریت کے خلاف, یہ تنگ نظری کے خلاف, یہ تعصب کے خلاف, یہ فرقے واریت کے خلاف ایک ہی پارٹی ہے. لہذا اتنے سارے لوگوں کو منہ دینا پڑتا ہے. اللہ سے حفاظت کرے پاکستان پیپلز پارٹی کارکنوں کی, لیڈروں کی, وزیروں کی, میں پورے پاکستان کے لوگوں کو, پورے پاکستان کی ماؤں کے بیٹوں کی حفاظت کی دعا مانگتا ہوں. میں جیسمین اس میں تھوڑا سا اضافہ یہ کروں گا کہ یہ جو پچھلے 5 سال اور اب بھی جس طرح سے سیاسی قیادت ہماری قومی اسمبلی کے اندر ہم روز یہ منظر دیکھتے ہیں کہ ہر ایشو پہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر مل بیٹھتے ہیں, اپنی سوچ بناتے ہیں, فیصلہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی پریشان ہیں کہ یہ مثبت سوچ والے لوگ اگر مل بیٹھیں گے, اپنے فیصلے سیاسی کریں گے, اکٹھے چلیں گے, تو ان معاملات میں جس طرح یہ بھی آپ نے بریکنگ نیوز دی, بہت ساری بریکنگ نیوز دبی ہوں گی جو ہر پولیٹیکل پارٹی کے ان لوگوں کے لیے تھریٹ بنتی ہیں جو سیاسی میچورٹی چاہتے ہیں, سیاسی ہم آہنگی چاہتے ہیں, اور اس ملک کے اندر جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, اور جمہوریت کے ذریعے آپ جن سے بات چیت کر رہے ہیں وہ آپ کے اس جمہوری نظام کو نہیں مانتے, وہ اپنا امیر المومنین لانا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ, ہم لوگ میرے خیال سے اس کی پہلے تیاری کریں. جی ایسی بات نہیں 1973 کے آئین کے, نہیں وہ کوئی آئین شائن نہیں مانتے سر, 1973 کے آئین کے مطابق چھپ چکا ہے. نعیم الحق صاحب مجھے خالی اتنا بتا دیں, انٹرویو جو بات چیت ہو رہی ہے وہ آگے بڑھے گی, اور انشاءاللہ 1973 کے آئین کے مطابق جو ہے وہ معاملات اگر آپ اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دیں تو نہیں پتا, اس آئین سے باہر کچھ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا, مجھے پتا ہے, ہوگا تو آئین کے اندر ہی, لیکن آئین امینڈ بھی ہو سکتا ہے, ظاہر سی بات ہے. جی ہم دعا گو ہیں, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. یہ جو 2 لوگ ISI نے اٹھائے تھے جو اسکاٹ لینڈ یارڈ بار بار مانگ رہی ہے, پی ٹی آئی کیوں نہیں درخواست کرتی گورنمنٹ سے آن دا فلور آف دا ہاؤس بینگ ان دی اپوزیشن کہ ان کو ہینڈ اوور کریں یا ان کا DNA دیں؟ واٹس دا پرابلم؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ اس کے صحیح حقائق ابھی تک ہمارے سامنے نہیں آئے ہیں. ہم نے خبریں پڑھی ہیں ضرور اخبارات میں, مگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر باقی حکومت پاکستان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ دونوں حضرات جو ہیں کسی قتل میں ملوث ہیں یقینی طور, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی بات میں بہت وزن ہے. تو یقینی طور پر ہمیں اس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے کہ بھئی اگر یہ لوگ ملوث ہیں ان کو سامنے لایا جائے. ان کو اگر برٹش اتھارٹیز ان کے لیے درخواست کر رہی ہیں, مجھے نہیں پتا حقائق کیا ہیں, بالکل کر رہی ہیں, ہاں کر رہی ہیں, تو پھر ان کو لیا جائے. تو آپ اس کو اسمبلی میں تو اٹھائیں نا کم از کم. بہتر, میں آپ ضرور, آپ کی جو, میں اسمبلی کے ممبر نہیں ہوں مگر آپ کی پارٹی تو ہے نا, میں بالکل آپ کا پیغام پہنچا دوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ. ساتھی ہیں وہ آتے کم ہے اسمبلی میں. جی اچھا لیڈر نہیں سر, اب بس اسمبلی میں اب کون کون جاتا ہے اس پہ بحث نہیں کرتے. نعیم الحق صاحب, سینیٹر مولا بخش اور جعفر اقبال صاحب, سر بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے جوائن کرنے کا. ناظرین, رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک اینڈ ٹویٹر. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. With Jasmine was brought to you by and in association with